अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। मैं हूं आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात करेंगे कि जब रमज़ान का ये अशरा आता है और ये वक्त आता है तो हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन एतकाफ़ में बैठ रहा है, कौन एतकाफ़ में नहीं बैठ रहा। बहुत सारे सवालात इससे हमारे दिमाग में उभरते हैं। मर्द और औरत, क्या डिफ़रेंट तरीके हैं एतकाफ़ में बैठने के? औरत को घर में जब एतकाफ़ में बैठने का कहा जाए, जब वो एतकाफ़ में बैठे तो क्या एक ही जगह पे बैठे या फिर वो अपनी जगह तब्दील कर सकती है? इसके अलावा देखा ये गया है कि यंगस्टर्स बहुत शौक़ से जवाद एतकाफ़ में बैठते तो हैं, लेकिन चेक इन्स आप देख रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देख रहे होते हैं कि वो मोबाइल का इस्तेमाल साथ साथ कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर आजकल के ज़माने के हिसाब से एतकाफ़ के असल मकसद को समझना, ये बात समझना और इस बात की अहमियत को समझना कि जब आप अपने घर से दूर या फिर बाकी सारी चीज़ों से दूर अगर घर में भी अगर एतकाफ़ में बैठी हैं ख़वातीन, तो सारी चीज़ों से अपने आप को दूर करने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है। और बहुत सारे ऐसे सवालात भी दिमाग में उभरते हैं एतकाफ़ से मुताल्लिक़ कि अगर आप एतकाफ़ में हैं और अगर आप किसी भी वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे, यानी कि आप बीमार हैं और रोज़ा नहीं रख सकते मेडिकली, तो क्या एतकाफ़ में बैठना चाहिए या नहीं? तो आई एम श्योर कि आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे सवालात होंगे जिसके जवाबात देंगे उलमाए कराम और उनसे हम तमाम सवालात भी करेंगे। और आयशा, आपको पता है एतकाफ़ के बारे में जो मेरी अव्वलीन यादाश्त है वो बचपन की है कि मगरिब के वक्त मैं मस्जिद के बाहर से गुज़रा तो मुझे लाहौर की वो गली याद है और उस मस्जिद का नाम भी याद है, मस्जिद अल बद्र। तो वहाँ ढोल बज रहा था नाज़रीन, और लोग हार लिए मस्जिद के बाहर खड़े थे। तो मैं आलम हैरत में रुक गया वहाँ और मैंने अपने कज़न से पूछा कि यार यहाँ क्या है। और वो चूँकि मेरा ही हम उम्र था और हम दोनों छोटे थे, हम दोनों समझ नहीं पाए, लेकिन हमने ये देखा उसके बाद कुछ देर में मस्जिद से कुछ असहाब निकले और ढोल की थाप पर उनका इस्तकबाल हुआ, उन्हें वो गुलाब के हार पहनाए गए। अब हमारे यहाँ नाज़रीन एतकाफ़ की किस्में क्या हैं, अब एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है। अब गुमान ये होता है कि एतकाफ़ आप एक नीयत से एक कुछ हासिल कर लेने की जब आप नीयत कर लें और आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाएं। मुझे तो एतकाफ़ से एक ऐसा मैसेज मिलता है कि आप अल्लाह के दर पर पहुंचकर बैठ गए हैं कि अब तो मैं जो लेने आया हूं मैं लेकर उठूंगा। हमारे यहाँ एतकाफ़ की नीयत और इसकी अहमियत और जिस अंदाज़ में हम एतकाफ़ का एहतमाम फरमाते हैं हमारे माशरे में, ये किस हद तक ठीक है, इसी तरह होना चाहिए, इस पर आज हम बिलअमूम गुफ्तगू करेंगे। और बिलखुसूस जो मसाइल हैं, कितनी अक़साम का एतकाफ़ है, घर में एतकाफ़ के हवाले से क्या अहकामात हैं, ख़वातीन के एतकाफ़ के हवाले से क्या अहकामात हैं, जैसा कि आपने हवाला भी दिया उलमा कराम से, डॉक्टर हसन रिज़वी साहब से, मुफ्ती नूर रहमानी साहब से रहनुमाई लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक मुख्तसर ब्रेक पर जाना है, तो इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एतकाफ़ के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के हवाले से। आप लोग हमें सवाल भी कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी अगर सवाल आपके दिमाग में है। इससे पहले कि हम हमारे टॉपिक की जानिब बढ़ें, उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करें। रमज़ान के महीने में हम हमेशा ये सोचते हैं कि नमाज है, ज़कात है, इसके अलावा जो है वो दुआएं पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इस महीने में अगर आप शुरुआत करें किसी नेकी की, किसी इंसान की ज़िंदगी बना दें, किसी इंसान का दिन बना दें, बेशक उस काम को करते करते आपके कपड़ों पे दाग ही लग जाएं तो दाग भी अच्छे होते हैं। और ऐसा ही कहना है सर्फ एक्सेल वालों का कि एक छोटी सी नेकी भी इबादत का रूप कर सकती है इख्तियार। जी हाँ, और अगर नेकी ही का आगाज़ करना है नाज़रीन, तो लोगों से मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मुस्कुराकर बात नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला ने तो इसमें भी सवाब और नेकी का पहलू रखा है। डॉक्टर हसन रिज़वी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा शुरू में रिज़वी साहब आप कल शब ज़रबत के हवाले से एक वाक़या हमें बयान कर रहे थे, वो अगर आप मुकम्मल करें फिर हम आज के मौजू पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शब ज़रबत का यानी वाक़या मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ख़वारिज, ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम हज़रत अली को और अमीर माविया को और उनके जो वज़ीर थे अमीर माविया के, इनको एक साथ कत्ल कर देते हैं, मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि झगड़ा इन लोगों में ही है। उसी हिसाब से ये अब्दुर्रहमान इब्न मिलजिम जो था, ये आया कूफे हज़रत अली को कत्ल करने के लिए, और इसने मौका पाकर आपको नमाज सजदा में सरब मारी,
سر کے اوپر آپ کے. آپ نے بتایا اس کو مارنے کے بعد پکڑ کر لایا گیا دوبارہ حضرت علی کے روبرو. اس کو لایا گیا ہے تو بہت سخت باندھ کے لایا گیا تھا اس کو مارتے ہوئے. آپ نے منع کیا پہلی بار کہ حضور نے منع کیا ہے کسی کو اس طرح سے نہ باندھا جائے, کس کے کھولوایا اس کو. اس کے بعد یہ کہ جب خبر ہوئی گھر میں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو جناب زینب کلثوم آپ کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے شربت بنا کر سود بھیجا کہ بابا کے خون بہ رہا ہے, ظاہر روزہ تو ختم ہو گیا, پیاس لگتی ہے, سب جب خون بہتا ہے تو پیاس لگتی ہے, تو انہیں پلایا جائے گی. جب وہ آیا ستو کا شربت تھا, جب وہ لے کر آئے امام حسن نے پیش کیا کہ آپ یہ پئیں کیونکہ آپ خون بہ رہا ہے آپ کے سر میں سے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو, ابن ملجم سے طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اس کی گھومتی ہوئی آنکھیں دیکھو, کہ کانپتا ہوا جسم دیکھو, ابھی ہمارا مہمان ہے, یہ قیدی ہے ہمارا مہمان ہے, پہلے اس کو پلاؤ. پہلے ہی وہ جو بیٹیوں نے باپ کے لیے شربت بھیجا تھا وہ شربت باپ کے بجائے باپ کے قاتل کو پلایا گیا. امام حسن نے خود پیش کیا. آپ دیکھیے کہ انتہا ہے. اور اس کے بعد آپ کا یہ رہا کہ جب ضربت آپ نے کھائی اور لوگ لے کے واپس چلے, آپ کو نماز کے بعد نماز کی اہمیت بتائی آپ نے, پھر جب چلے لے کر تو سامنے گھر دکھائی دیا تو آپ نے کہا مجھے کمبل میں تھے, کمبل میں لوگ اٹھائے ہوئے تھے, آپ کو کہا اس کو رکھو اور لوگوں سے کہو اب جائیں. ہم لوگ واپس چلے گئے, واپس چلے گئے. بعد میں پوچھا لوگوں نے کیوں, کہ وجہ یہ کہ جب میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھیں گی نا تو ان سے برداشت نہیں ہوگا, وہ چیخیں گی چلائیں گے, ہو سکتا ہے اس سے بے پردگی کا امکان ہو, لہٰذا اب جو ہے احباب سے کہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں. اتنا خیال عورتوں کا اور پردے کا, نماز کا, قاتل کے حقوق کا, اس کی پیاس کا, اس کی پریشانی. حد یہ ہے کہ یہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ جب کوئی کھانا آتا تھا نا آپ کے سامنے کھانے کی زبان میں 3 دن آپ بیمار رہے, کھانا جب آتا تھا آپ کے سامنے امام حسن کو بلاتے تھے, امام حسن کو, یہ بتاؤ ایسا ہی کھانا, ایسا ہی کھانا میرے قاتل کو بھیجا نہیں بھیجا؟ اللہ اکبر. جب تک آپ تصدیق نہیں کرتے تھے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. سبحان اللہ. پھر آپ نے وصیت بھی کی کہ اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی ہے تو میں صرف اگر میں زندہ رہا تو معاف کر دوں گا اس کو, لیکن اگر میں چلا جاتا ہوں دنیا سے تمہیں اختیار ہے کہ تم معاف کرو یا نہ معاف کرو. اگر معاف نہ کرو تو اس سے کیونکہ ایک ضرب ماری ہے تمہیں صرف ایک ضرب مارنے کا حق ہے, اس سے آگے حق نہیں دوں. اللہ. اور اس کی لاش کی بھربتی رکھی جائے, اس کو دفن کیا جائے قاعدے سے. یعنی یہ دیکھیے کتنی, یعنی ایسے ہمارے لیے کتنا سبق کا پہلو ہے اس کے خون بہ رہا ہے. اللہ. اور کیا حال ہوتا ہے آدمی کا ایسے عالم میں, غصے کا کیا حال ہوتا ہے اس عالم میں. دیکھیے حقوق کا خیال کرنا, یہ عدل. اعدلوا هو اقرب للتقوی کی تفسیر ہے یہ. اعدلوا هو اقرب للتقوی, تم عدل کرو, جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو, یہی تقوی ہے. یہی تقوی ہے. رحمانی صاحب ہم چاہیں گے کہ آج کے موضوع کے حساب سے اعتکاف میں بیٹھنے سے 1.5 منٹ ہے, اس کے اندر اگر آپ صرف بتا دیں کہ اعتکاف کا مطلب لغوی اور اصطلاحی معنی اگر آپ اس کے ہمیں بیان کریں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وانتم عاکفون فی المسجد, تم مسجد کے اندر اعتکاف کرو. لغوی معنی یہ ہوگا کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے. اور اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ جو شخص اعتکاف کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف کرنے معتکف اور یعنی کہ جہنم, یعنی جو اعتکاف کرتا ہے اس کے نزدیک وہ اور جہنم, ان دونوں کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے. ایک خندق کا جو فاصلہ ہے صرف ایک, زمین اور آسمان کے برابر ہے. سبحان اللہ. 3 خندق کے برابر اعتکاف کرنے والے میں اور جہنم کے بارے جو ہے اتنا فاصلہ کر دیا تھا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جب آپ کسی کے مہمان ہوتے تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے سب کچھ دے دوں, تو جب اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو رحمتیں بڑے عروج پر ہوتی ہیں. بھی آپ نے بھی جو باتیں کی تھیں کہ کس میں کیا ہے, انشاءاللہ اب جو ہم آئیں گے بریک سے تو تمام چیزیں میں تھوڑا بتاؤں گا کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے, کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور سب مانگنا ہے. اس جیسا میزبان نہیں ہے, لیکن پھر آپ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ مہمان کس کے ہیں, بس مانگنا ہے. ایک بریک کی جانب ناظرین.
آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے. اعتکاف کیا ہے, کتنی اقسام ہے اعتکاف کی, یہ جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹیلی نور اب آپ کے لیے لے کے آیا ہے ایک بہت ہی اسپیشل سی چیز کہ اگر آپ ویڈیو اسٹریمنگ کرتے ہیں اور آپ کا پورا موبائل ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے اور آپ اس چیز سے ہیں پریشان, تو صرف 8 روپے اب آپ کو دینے ہیں اور اس 8 روپے میں 1 گھنٹے آپ ٹیلی نور کا 4G استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے, اور جتنی مرضی چاہے ویڈیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں کالز کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں علماء کرام سے سوالات کرنے کے لیے, خاص طور پہ اعتکاف کے حوالے سے. رضوی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے اعتکاف کی کتنی اور کیا کیا اقسام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس کا لفظ کو اسٹڈی کرنا چاہیے ڈکشنری سے, اس کے بعد اصطلاح پہ آنا چاہیے. ڈکشنری میں تو اعتکافہ کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو کر کسی چیز سے کٹ کر اور آدمی ایک طرف ہو جائے, یکسو ہو جائے. جیسے 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی ہٹ کر سب سے وہاں الگ جگہ کونے میں بیٹھ جائے صحیح, اور کتاب پڑھنے لگے, تو یہ اعتکافہ ہو گیا, یعنی کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہو گیا, بیٹھ گیا الگ جا کر. ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ دنیا سے, اب اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ دنیا سے کٹ کر, دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر, جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرنا مسجد میں بیٹھ کر, کہ تمام توجہات ہٹ جائیں. کیونکہ انسان کی جو دماغ ہے نا, اس کی صلاحیت یہ نہیں کہ کئی چیزوں کو بیک وقت یعنی وہ گھیر سکے, وہ انسان کے ذہن میں یہ طاقت نہیں ہے. بلکہ صحیح معنی میں دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک چیز پر اگر جب کنسنٹریٹ کرتا ہے, طاقت ہے بھی تو شاید حق نہیں ادا کر سکتا ذہن اس طرح, تو ایک پوائنٹ پر اگر جب وہ غور کرتا ہے نا, تو پھر وہ صحیح معنی میں اس کی پوری توجہات ادھر چلی جاتی ہے, اس کا پورا وجود, اس کا پوری تمام طاقتیں, صلاحیتیں اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں. اور دین کا کام کیا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین کا اصل کام یہ ہے, فنکشن, کہ ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ ود گاڈ, اللہ سے تعلق کو قائم کرنا. توجہ اللہ کی طرف سے توجہ تعلق کیسے قائم ہوگا, جتنا آپ اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے نا ذہنی طور پر, اتنا ہی اللہ جو ہے آپ کی طرف توجہ فرمائے گا اور آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا. یہ ہے اصل فلسفہ. اب کیونکہ دنیا سے آدمی جب کٹ کر تمام باتیں کاروبار چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے مسجد میں جا کر, تو اب اس کو چاہیے کہ ذہنی طور پر بھی اعتکاف کرے. یہ بھی جسمانی اعتکاف ہوا, یہ ذہنی نہیں ہوا. اب ذہنی کیا ہے کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت کرے, سمجھ کر قرآن کی تفسیر پڑھے یا سنیں سمجھ کر, اور توجہ اس طرف دے. اللہ کے اسماء پر غور کرے, اللہ کے صفات پر غور کرے, اللہ کے احسانات پر غور کرے, اللہ کے کمالات پر غور کرے, اللہ کی عظمتوں پر غور کرے, اللہ کے ارشادات پر غور کرے. جتنا وہ ان چیزوں پر غور کرے گا نا, تو اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول ہوتی جائے گی. بالکل پھر وہ ڈٹرمنیشن والی بات ہے کہ بس اب میں نے طے کر لیا ہے, اب میں یہاں کے بیٹھ گیا ہوں, جب تک اللہ سے میرا تعلق قائم نہیں ہوگا, جب تک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا, میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں. وہ شاعر نے کہا ہے کہ بستر بچھا دیا ہے تیرے در کے سامنے, مطلب یہ کہ بس اب سب چیزیں چھوڑ دی ہیں, اب تو یہاں کے میں نے بستر بچھا دیا ہے, اب یہیں رہوں گا جب تک کہ حاصل نہیں کر لوں گا میں اپنا مقصد, جب تک مدعا پورا نہیں ہوتا. میں نہیں جاتا. جزاک اللہ. ایک بریک کی جانب رضوی صاحب, اور اس کے بعد ہم میرا خیال ہے قسموں کے اوپر بھی ذرا مفصل انداز سے بات کرتے ہیں, اور بڑے اچھے نقطے پر لے کر آئے ہیں رضوی صاحب گفتگو کو. جسمانی اعتکاف تو ہو گیا ناظرین, یہ جو ذہنی اعتکاف کی کیفیت ہے, اب اس کے تقاضے کیا ہیں اور یہ کیسے پورے ہوں گے, اس مختصر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اعتکاف پر آج ہم بات کر رہے ہیں. رحمانی صاحب, اعتکاف کی قسمیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں, واجب, سنت اور نفل. واجب یہ کہ آپ نے کوئی نظر مانی, نیت کری کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا. اب آپ کو اعتکاف کرنا واجب ہے کیونکہ آپ نے نظر مان چکے. دوسرا ہے سنت اعتکاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. یہ سنت ہے موقدہ. ہمارے نزدیک یہ سنت موقدہ کفایہ ہے. اگر علاقے کی مسجد میں کوئی بھی شخص مسجد میں نہیں بیٹھتا تو پوری سوسائٹی گناہ گار ہوگی ہمارے نزدیک عند الاحناف. اور اگر ایک شخص بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ سب کی کفالت کر دیتا ہے اور حق ادا کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنے. ایک ہے نفل اعتکاف. نفل یہ کہ جب آپ مسجد میں گئے, آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی, آپ نے کی نویت سنت الاعتکاف للہ تعالیٰ, اے اللہ میں مسجد میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہوں
تیرے لیے للہ تعالی. آپ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ کا بولنا بھی عبادت, آپ کا سننا بھی عبادت, آپ کا دیکھنا بھی عبادت. اگر آپ مسجد میں سو گئے تو آپ کا سونا بھی عبادت. اللہ. تو طے یہ ہوا کہ سنت اعتکاف سے ہٹ کر دیگر اعتکاف کا کوئی وقت یا ہاں اب یہ واجب اعتکاف کے لیے کہ اگر آپ نے نیت کری کہ میں رمضان میں ہی بیٹھوں گا تو آپ نے جس عشرے کی نیت کی ہے اسی عشرے میں آپ بیٹھیں گے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے کہ آخری عشرے میں جو ہے وہ راتیں آتی ہیں کہ جو 1000 مہینے سے افضل ہیں, تاک راتیں, جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور عبادت کرنے والے سے مسافہ فرماتے ہیں. تو اس آخری عشرے میں بیٹھا جائے. سنت اعتکاف بھی وہی ہے. نفل اعتکاف آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کہیں کسی جگہ گئے, وہاں درس قرآن ہو رہا ہے, مسجد کے اندر درس حدیث ہو رہا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بیان کی جا رہی ہیں, تو آپ وہاں بیٹھ کر جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اب کیا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ جو شخص علم کے لیے بیٹھتا ہے یا علم کے لیے جاتا ہے, جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ زمین پہ پیر نہیں رکھتا بلکہ وہ فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہوا جاتا ہے. زمین اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا استغفار کر رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کے کام میں لگا ہوتا ہے اور مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے. اچھا رحمانی صاحب, یہ جو نفلی آپ نے بتایا ہے اس کا کوئی دورانیہ ہے خاص کہ کم سے کم اتنا زیادہ سے زیادہ؟ مرد جو ہے مساجد میں اور عورتوں کے لیے مسجد بیت. بہن نے ایک سوال بھی کیا تھا, کیا وہ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی جگہ پہ اعتکاف کریں, وہ کام کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی؟ بہت سارے بہنیں جو اب بیٹھنے والی انشاءاللہ کل, ان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو کیا ہم گھر کے لیے کام نہیں کر سکتے, بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے, گھر کی صفائی کر نہیں سکتے؟ یہ سارے کام آپ ضرور بتائیے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں. ہاں بالکل, بہت اچھا کام, بالکل کر سکتے ہیں. مسجد بیت وہ کہلاتی ہے کہ جس جگہ خاتون گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہیں, مخصوص کمرہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھ کر نمازیں ادا کرتی ہیں, اسی جگہ پر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں گی. سارے کام کر سکتی ہیں, کھانا بھی بنا سکتی ہیں, مگر اب یہ ہے کہ کھانا بنا رہی ہوں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, صحیح, درود مصطفیٰ پڑھتے رہیں. اچھا اس پڑھنے سے کیا ہوگا یہ بھی سن لیجئے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کھانے پہ دم کر دیتا ہے یا کھانا بنا رہا ہوتا ہے, وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش و مغفرت نہ کر دے. سبحان اللہ. بندہ جب اللہ کے اور اس کے رسول کے کام میں لگا ہوتا ہے اور اللہ اس بندے کے کام میں لگا ہوتا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بندہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے اور اللہ بندے کو یاد کر رہا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو گھر میں عورتیں جو ہیں سارے کام کر سکتی ہیں, وہ لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر خواتین گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی ہیں, ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے, لیکن شوہر حضرات ذرا سہولت ان کے لیے پیدا کریں اور ان کو اعتکاف مکمل کر لینے دیں, اور جو اعتکاف کی مدت ہے اس میں شوہر حضرات ان کے لیے اچھا رہے گا کہ وہ نفل اعتکاف کریں, زیادہ بہتر رہے گا. وہ بھی زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, پھر اس میں آ جا سکتی ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہیں تو پرابلمس بہت زیادہ رہتی ہیں. بالکل. ایک موسیقی بریک کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جس ذہنی اعتکاف کی بات کی تھی رضوی صاحب نے, ذرا اس پر بھی ہم بات کریں اس مختصر بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. وقت ضائع کیے بغیر رضوی صاحب, یہ ذہنی اعتکاف ہوگا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ذہنی اعتکاف کوئی اصطلاح نہیں ہے, کوئی مطلب ایسی قسم نہیں ہے کہ یہ کوئی جسمانی اعتکاف اور ذہنی اعتکاف, یہ کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اعتکاف ہونا چاہیے ذہنی, فقط جسمانی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اصل مقصد ذہنی اعتکاف ہی ہے. جسمانی تو اس لیے کہ بغیر اس کے ذہن متفق نہیں ہوگا, اس لیے یہ کہا گیا کہ سب کام چھوڑو, دکان کاروبار چھوڑ کر آفس چھوڑ کر مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ توجہات ہٹ جائیں. اصل مقصد یہ ہے. یہ اصل جو مین مقصد ہے وہ توجہ مبذول کرنا ہے اللہ کی طرف, اللہ کی عظمتوں کی طرف, اس کی نعمتوں کی طرف, اس کی عطاؤں کی طرف, اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی طرف, اور اس سے نعمتوں کی طرف. زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہا جائے, اس سے حاصل ہوگا. اسی لیے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے, جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کا ذہن متفق ہوگا. اور تسبیح یہ حضور کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب, نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو. یعنی دماغ, دل سے مراد دماغ, جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا ذہن سمجھ رہا ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اس پالنے والے مالک کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. اب یہ تصور کے ساتھ آپ یعنی الحمد پڑھیں,
یا پھر اور سورہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اس میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو پھر بات ترجمہ کریں بہترین تاکہ وہ سمجھیں آپ اس کو. اور اگر تفسیر پڑھ سکتے ہیں تو وہ اور بہترین کہ آپ کا ذہن جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا قرآن شریف کا آپ خود محسوس کریں گے اس بات کو کہ آپ کا پورا ذہن جو ہے نا اس طرح چلا گیا. آپ کہیں اور ذہن ہے ہی نہیں آپ کا پورا. یہ ہے اصل چیز. اصل اعتکاف یہ ہے کہ آپ کا پورا ذہن جو ہے اللہ کی طرف چلا جائے تاکہ پھر آپ کا دل, پھر آپ کا وجود, آپ کی روح, پورا کل جو ہے انسان. جسمانی اعتکاف ذریعہ ہے اور مطمع نظر وہ ذہنی اعتکاف کی ذہنی اعتکاف ہے. سر ہمارے پاس کال بھی ہے, کالر سے کرتے ہیں بات. محمد ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, بتائیے. زکوٰۃ جو ہے جیسے میرا ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس مشینری ہے وغیرہ اور کپڑے وغیرہ آتے ہیں, تو زکوٰۃ کیا ان پیسوں پر بھی نکلے گا جو میرے پاس مشین ہے یا کپڑے ہیں, یا میرے پاس ان پیسوں پہ نکلے گا جو میرے پاس جمع رقم بینک پہ رکھا ہے؟ ناصر صاحب لائن پہ رہیے گا. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ پوچھنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کو جواب مل جاتا ہے. جی سر. دیکھیں اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو جو رقم ان کے پاس حولان حول پورا 1 سال پڑی رہی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. مال نامی جو چیز بڑھنے والا چیز جیسے کپڑا ہے, ان کے پاس اس کے پرائز انکریز ہوتے رہتے ہیں. 1 سال جو کپڑا یا کوئی مشینری ایسی پڑی رہی جس کو یہ بیچتے ہیں, اس میں جو پیسے ان کے نکلتے ہیں 1 سال کے, اس میں سے زکوٰۃ دے دیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. مال نامی جو بڑھنے والی چیز ہوتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. جو چیز نہیں بڑھتی, سے کار ہے, گھر ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یا وہ مشینیں جو یہ بیچتے نہیں ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اس میں بھی زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بیچنے والی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر جس سے نفع آ رہا ہے, جی اس میں جس سے نفع اس سب پہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. رحمانی صاحب, اس پہ ہم چاہیں گے اعتکاف کے بارے میں مزید آپ سے جانیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز بڑے شوق سے جاتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے, لیکن عبادات کم کریں اور اس کے ساتھ موبائل کا استعمال کریں, یا عبادات بھی رکھیں اور موبائل کا استعمال بھی کریں, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کس حد تک ہونا چاہیے موبائل کا استعمال؟ ایک بات تو یہ ہے کہ موبائل مطلقاً حرام تو نہیں ہے, صحیح, مطلقاً جو ہے مباح ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سم جو ہے نا وہ نماز کی اور تسبیح کی ہو. صحیح. موبائل صرف رابطے کے لیے رکھ دیں. نہیں, یہاں والا موبائل ہو نا, ٹھیک, یہاں والا موبائل ہو اور وہاں سے کنیکشن ہو. جب آپ خالق کے پاس آئیں تو مخلوق سے رابطہ توڑ کر آئیں. صحیح. آپ کا ذہن, آپ کا قلب سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, قرآن مجید فرقان حمید صرف ثواب کی نیت سے پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے پاکستان کا عظیم غاری میزائل مکھی کے مارنے کے لیے چلا دیا. یعنی اور بھی بہت کچھ ہے قرآن مجید, اور کچھ نہیں, غاری میزائل ایک مکھی کو مارنے کے لیے چلا دیا. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ صرف ثواب کی نیت سے. قرآن مجید فذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس کو شعور کی حالت میں پڑھنا ہے, جس کو عقل کے ساتھ پڑھنا ہے, جس کو تفکر کے ساتھ پڑھنا ہے, تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. تو دنیا کے تمام آپ کے مسائل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ گھر کا مسئلہ ہے, ایک گھر کے اندر خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں, جٹھانی, دیورانی, نندیں, بہو, ساس, سب ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. گھر کے اندر یہ آیت پڑھی گئی بآواز بلند, ترجمہ ہے اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی سے ڈرو, اللہ کا حکم ہے ورنہ اللہ تم سے ناراض ہوگا. تجسسوا, کسی کی جاسوسی نہ کرو ورنہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کام کرو گے. یہ آیت ہر ایک خاتون کی کان میں پڑی کہ مجھ سے اللہ ناراض ہوگا کہ میں کسی کے بارے میں بدگمانی کروں. اب یہاں گھر مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے, اس کے دل میں بھی یہ ہے کہ میں اگر پڑوسی کی بدگمانی کروں گا. قرآن کی آیت ہے کہ سود نہ کھاؤ, قرآن کی آیت ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو, قرآن کی آیت ہے کہ محبتیں بانٹو. اللہ تعالیٰ ظالم سے محبت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش. اس طرح کی آیات جب آپ پڑھیں گے تو زندگی میں انقلاب آ جائے, دل کی حالت بدلنا شروع ہوگی. آئے تو تھے آپ جو ہیں وہ گناہ گار ہو کر, مگر جب 10 دن کے بعد جا رہے ہیں تو اللہ کے نیک بندے بن کر, جنتی بن کر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی بن کر. آپ کا کردار اس 10 دنوں میں ایسا ہو جواد بھائی کہ جب آپ مسجد سے نکلیں اور آپ کے بولنے کے انداز سے, آپ کے دیکھنے کے انداز سے, آپ کے چلنے کے انداز سے جو لوگوں کو راحت ملے, تو ایک غیر مسلم یہ کہہ سکے کہ محمد ہی ایسا ہے تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, ان سے بھی کرتے ہیں بات. یحییٰ کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. جی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. رضوی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سر اعتکاف کی کوئی خاص دعا ہے, یا کوئی انسان جو پہلی بار اعتکاف میں بیٹھ رہا ہو ان کو کس کس چیزوں کا خیال رکھنا؟ اعتکاف کی بھی کوئی مخصوص عبادات ہیں
نہیں مخصوص نہیں ہے، آپ یعنی نماز نوافل جو ہیں وہ پڑھیں، نماز حاجت پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، تلاوتیں کریں، درس قرآن اگر کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو وہ سن سکتے ہیں. جہاں تک پہلے موبائل کی بات ہو رہی تھی نا، موبائل کو استعمال کرنا چاہیے لیکن حسب صرف وقت ضرورت. جیسے آپ گھر کی خیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص اہم یہ کیونکہ باتیں پھر اگر آپ نے باتیں شروع کر دی تو توجہات آپ کی مبذول ہو گئی، ختم ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی، پھر وہ جسمانی اعتکاف رہ گیا، ذہنی اعتکاف ختم ہو گیا. تو اس لیے اس میں آہستہ آدمی توجہات جو ہے اپنی ہر کوشش یہ کرے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو. اور کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے یا نماز، جو نماز ایسا ہے جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں، تلاوت ایسی ہے جیسے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، تعلق قائم ہو گیا. یہ چیزوں کو اہمیت سب زیادہ حاصل ہے. تسبیح اللہ کا قرآن. سر اس میں ایک بار یہ قضاء عمری ادا کریں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ پر جو نمازیں واجب فرض ہیں جو آپ بھول چکے ہیں، جو آپ نے پڑھی نہیں ہیں، آپ وہ ادا کریں. ترجیح سب سے پہلی ترجیح قضاء عمری، بعد میں نفل آئے گا. اللہ آپ سے نفل کے بارے میں نہیں پوچھے گا جواد میاں، آپ سے پوچھے گا قضاء عمری کے بارے میں. پہلے تو فرائض کا ہی سوال، پہلے فرائض کے بارے میں سوال ہے، تو آپ کو فرائض ادا کرنے ہیں. حدیث ہے کہ اعبد الناس من اقام علی الفرائض، سب سے بڑا عابد وہ انسان ہے جو فرائض کو ادا کرے. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ سر. جزاک اللہ رضوی صاحب، رحمانی صاحب، بہت ہی اچھی بات کہ دیکھیں نا اعتکاف میں آپ جا رہے ہیں، نفلی عبادات سے بہتر علماء کرام بتا رہے ہیں ہمیں کہ اپنی جو آپ کی قرض عبادات ہیں، فرض قرض، ان کی ادائیگی کیجیے. ایک تو فرض اور وہ بھی قرض ہو گیا آپ کے، اس کی ادائیگی پر توجہ. بالکل، اس کی ادائیگی جو ہے وہ سب سے پہلے کرنی چاہیے جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے دعا ہے کہ ذہنی اور جسمانی دونوں ہی اعتکاف وہ کر پائیں بہت ہی سکسیزفلی. آج کے لیے اتنا ہی. کل تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.